बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जानता हूँ कि आप में से जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं ज़्यादातर सो गए होंगे और मैं इंतहाई माज़रत ख्वाह हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, आज जब मैंने सुना कि पिंडी से सख्त हुक्म आया है कि कल सुबह सुबह या लेटेस्ट 12-1 बजे तक तरमीम कौमी असम्बली से पास करो, तो मैंने सोचा कि आखिर इतनी जल्दी क्या है जर्नैलों को। मुझे 1992 के वर्ल्ड कप का इमरान खान जिस तरह डिस्क्राइब करते हैं वो सारा सीन याद आ गया। इमरान खान ने कॉर्नर टाइगर वाली शर्ट पहनी हुई है, उनके बाजू ऐसे सीना बाहर निकला हुआ है, सही चौड़े होके वो आ रहे हैं और सामने इंग्लैंड का कप्तान खड़ा, उसकी टांगे कांप रही हैं, वो टेंस हुआ हुआ है क्योंकि कभी इंग्लैंड तो जीता ही नहीं था वर्ल्ड कप। पाकिस्तान भी नहीं जीता था, लेकिन इंग्लैंड के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि क्रिकेट उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज थी। इमरान खान बताते हैं उस जीत के हवाले से कि जब हम टॉस के लिए गए तो इमरान खान कहते हैं मैंने उसे देखा, उसके हाथ कांप रहे थे, घबराया हुआ था। तो इमरान खान ने वहीं खड़े खड़े ये सोच लिया था कि ये आज नहीं जीतने आया हुआ, ये तो डरा हुआ है हारने से, ये नहीं जीत सकता। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इंसान वैसे भी इमरान खान जैसा हो तो वो तो हार नहीं मानता और हारता वही है जो हार मान लेता है। लेकिन यहां जरा गौर करें, पहली बार जर्नैलों ने अपनी कमजोरी का इतना खुल के इजहार कर दिया है। तो कप्तान की तो किलर इंस्टिंक्ट आपको पता है कमाल है। अभी तक पिछले 3 सालों में 3 साल का जो पहला टेन्योर पूरा किया है, फील्ड मार्शल ने उसमें जाहिर नहीं होने दिया कि वो कितना बुज़दिल है, जाहिर नहीं होने दिया। अंदर से हमें तो पता था, हम तो बता रहे थे डरा हुआ है, इसीलिए इमरान खान को रिहा नहीं करेगा, इसीलिए इलेक्शन चोरी किया, फलां किए, जराइम। लेकिन जो पहला इजहार हुआ है ना, वो अब हुआ जाके 27वीं आईनी तरमीम में अदलिया को खत्म किया गया और अपने लिए इस्तिस्ना लिया गया, वो भी लाइफ टाइम का। यही कह देते ना कि जब तक बंदा ओहदे पर है इस्तिस्ना है, फिर भी समझ आती थी। लाइफ टाइम इस्तिस्ना लिया। ये इमरान खान ने जब खबर पड़ी होगी, अगर उन्हें कोई अखबार मिलता है या उन्हें अगर पीटीवी भी मिलता है तो वहां तो ये आई होगी सारी खबर, तो इमरान खान मुस्कुरा दिए होंगे एक बार कि यार मैंने इसको हरा लिया है, मैंने इसको दबा लिया है, इसने अपनी कमजोरी का इजहार कर दिया, इसकी टांगे कांप रही हैं, इसके हाथ कांप रहे हैं, ये अब जीत नहीं सकता। देखें, इस खेल में जो लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा ना, वो जीतेगा। ये आसाब की जंग है क्योंकि मारा मारी जितनी करनी थी आफस ने कर ली, जुल्म जितना सहना था वो इमरान खान ने पहले ही सह लिया और वो सहते चले जा रहे हैं। लास्ट मैन स्टैंडिंग जो होगा ना, वही ये जीतेगा। इमरान खान जीत गए तो फौज बैरकों में वापस जाएगी और खुदा ना खास्ता इमरान खान किसी वजह से ना जीते तो फिर पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म हो गया है, इंसाफ का वजूद पहले ही कम था, कमजोर था, वो खत्म हो गया है, अवामी हकूक खत्म हो गए हैं, आपके सांस लेने को भी जुर्म बनाया जा सकता है और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इमरान खान किसी वजह से, अल्लाह ना करे कोई ऐसी वजह बने, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है कि वो नहीं जीतते और हमें हमारे गुनाहों की सजा मिलती है, आगे बर्बादी है हमारे लिए, तबाही है हमारे लिए। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी किसी ने, अभी तो आगे मोमेंटम बनेगा। अगर ये दहशतगर्दी जो ला रहे हैं ये जाली है तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये पता होगा, इनका ऑपरेशन करने का ख्वाब, इनके बाकी ड्रामे बेनकाब होंगे। आलमी ताकतों को दिए गए वादे पूरे करना इनके लिए मजीद मुश्किल हो रहा है। अभी इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड पे भी साइन करने हैं अगले साल के अंदर अंदर, वो भी इनके लिए मुश्किल तर होता चला जा रहा है। उसके साथ साथ अगर अफगानिस्तान में रजीम चेंज या बगराम एयरबेस लेने का वादा है, वो भी मुश्किल होता चला जा रहा है। हालात खुद बखुद इनके लिए मुश्किल होते जाएंगे, ये एक सूरत। और अगर दहशतगर्दी जेन्युइन है तो फिर तो मसला और बढ़ गया है, फिर मसला और ज्यादा हो गया है। अगर ये दहशतगर्दी जेन्युइन है, अगर इनकी कोई कारस्तानी शामिल नहीं है, कोई फॉल्स फ्लैग नहीं हो रहे, तो फिर यकीन करें फिर तो ये बिल्कुल ही डूब चुके हैं, क्योंकि इनको मुल्क में इस्तेहकाम चाहिए। इस्तेहकाम नहीं आएगा तो दहशतगर्दी तो वैसे ही खत्म नहीं हो सकती। सो दोनों सूरतों में ये डूबे हुए हैं और इमरान खान ने इनकी कमजोरी भी भांप ली है।
اسی لیے اب یہ عمران خان سے ملاقات کو حت الوسع روک رہے ہیں. اور میں نے آپ سے کہا تھا ترمیم پاس ہونے تک تو نہیں ہوگی، بے شک کوئی دھرنا دے کے بیٹھے، کوئی جلسہ کرے، جو مرضی کرے، ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی، کیونکہ یہ ڈرے ہوئے اور گھبرائے ہوئے ہیں. پاکستان میں اس قدر بے حسی آ چکی ہے کہ میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں. یہ میں نے رکھ لیا تھا، ویسے تو ضرورت نہیں ہے ان شکلوں کو دکھانے کی آپ لوگوں کو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کی بے حسی دیکھیں. کل کو یہ لوگ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یار ہمیں تو زبردستی جو ہے نا یہ سب کروایا گیا تھا. کل ہم ان کو یہ کہنے بھی نہیں دیں گے. یہ آپ ذرا ان سب کی شکلیں دیکھیں. جس دوران نون لیگ کا ایک بڑا اہم سینیٹر وفات پا گیا، اس کا جنازہ ہے، جنازے میں نہیں جاتے، لیکن یہاں عشائیہ ہو رہا ہے. کس لیے؟ کیونکہ ہم نے یہ ترمیم پاس کرنی ہے. خوشی منائی جا رہی ہے پاکستان کے آئین کو روندنے کی، عدلیہ کو ختم کرنے کی. تو یہ شکلیں یاد رکھیے گا. سوائے محسن نقوی کے وقت دور نہیں ہے، وقت نے پلٹنا ہے. دیکھیں ضیاء الحق کا دور جب تھا نا، تو ہمیں بڑے بتایا کرتے تھے یار کہ لگتا تھا کہ یہ ختم ہی نہیں ہوگا کبھی، اتنا لمبا ہو گیا تھا. وہ بھی ختم ہوا، آموں کی پیٹیوں سے ہوا، لیکن ختم ہوا. تو جبر کا ایسا کوئی دور نہیں ہوتا جو ختم نہ ہو. ٹھیک ہے، اس نے ختم ہونا ہے. یہ سارے روئیں گے، یہ سارے پیٹیں گے، یہ دھاڑے مارا کریں گے کہ ہمیں مجبور کیا گیا. بالکل اسی طرح جیسے اطہر من اللہ صاحب بتاتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کے گھر سے بندے غائب کر دیے گئے. ایک چیف جسٹس ہمیں کہانیاں سناتا تھا کہ یار ہم مارشل لا کو نا میں نے روکا ہوا ہے، ورنہ مارشل لا لگا دیتی ابھی تک فوج. ایسے نوسر باز لوگوں نے عدلیہ کو تباہ کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کیا ہے. میرے پاکستانیوں، میں معذرت چاہتا ہوں دوبارہ. میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں جس میں ریلیٹڈ ہے، وہ میرا جو پہلے میں تھوڑا کیا کرتا تھا، میری کچھ اس میں ایکسپرٹیز تھیں، وہ ہومیوپیتھی سے ریلیٹڈ ہے. میں ایک ایسی ویب سائٹ، اور بعد میں کوشش کروں گا کہ ایپ بھی بن جائے، جس میں کوئی بھی بندہ اگر اپنے سمٹمز ڈالے گا تو ہومیوپیتھک دوائی، اپروپریٹ جو دوائی ہوگی، وہ انجن کے ذریعے سامنے آ جائے گی. اور یہ اے آئی کی طرح نہیں ہے کہ تکے ماریں گے. اس میں پراپر اوتھینٹک ڈیٹا کے استعمال کر رہا ہوں. اس میں کوئی بائسنس نہیں ہوگی. جیسے اے آئی سے کی دفعہ آپ پوچھیں تو وہ آگے سے کہہ دیتا ہے جی اور جی ہومیوپیتھی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، تو فلاں ہے، تو ایسے کرتے ہیں. تو میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ 10 سال میں نے دیکھا ہے اس کو پریکٹس میں، اور دیکھا ہے کہ یہ کتنا زبردست کام کرتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ انسانیت کی جتنی خدمت ہو سکے کروں. تو اس لیے میں لیٹ ہو جاتا ہوں کہ آج کل اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. جب سینکڑوں ہزاروں لائنز آف کوڈ کرنی پڑتی ہیں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس لیے میں دوبارہ معذرت چاہتا ہوں آپ سے. اب میرے پاکستانیوں، مجھے پتہ ہے کہ لیٹ ہیں اور زیادہ لوگ نہیں دیکھیں گے، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ جو لوگ صبح پھر اٹھیں وہ دیکھ سکیں ارلی مارننگ. سو آپ نے زیادہ سے زیادہ گروپس میں ڈالنی ہے تاکہ جو ہم بات کریں وہ امپورٹنٹ بات ہر بندے تک پہنچ جائے. ایک بندے کی تحریر پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، مجھے بہت اچھی لگی، بہت اچھی، یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. لکھتے ہیں پاکستانی فوج کا ریاست پہ مکمل قبضہ. انہوں نے لکھا جی سمری، یہ لاسٹ پارٹ انہوں نے انگلش میں لکھی ہے، میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناؤں گا. یار بہت زبردست انہوں نے لکھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج ایک سیکیورٹی ادارہ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ایک ریاستی ملکیت والا عمودی طور پر منظم قبضہ گروہ ہے. اور یہ عمل شروع نہ 1999 میں ہوا، نہ یہ ضیاء کے دور میں ہوا، نہ بھٹو سے شروع ہوا، بلکہ یہ 1947 سے شروع ہوا. پہلے دن سے ہی فوج اور بیوروکریسی ایک ہو گئے بطور واحد طبقہ جو طاقت اور فائلوں پر مکمل اجارہ رکھتا تھا. سیاستدان، پولیٹیشین جو تھے وہ ڈسپوزیبل تھے. کانسٹیٹیوشن بھی ڈسپوزیبل تھا، اور پارلیمنٹ محض ڈیکوریشن کے لیے رکھی ہوئی تھی. یوں ایک مستقل ڈھانچہ وجود میں آیا کہ فوج واحد غیر یعنی ایسی قوت ہے جو ہٹائی نہیں جا سکتی، ایک کانسٹنٹ ہے. یہ 1947 سے یہ طے کر دیا گیا تھا کہ فوج ایک کانسٹنٹ ہے. اور میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ یہ یاد ہے نا، ہر کسی نہ کسی طرح جرنل نے یہ نعرہ لگایا کہ سب سے پہلے پاکستان. کوئی کہتا ہے پاکستان ہمیشہ زندہ باد، کوئی کیا مینس کہ ہماری چلے گی، ہماری مانو گے تو بس چھوڑ دو. سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں، جج بھی آتے جاتے رہتے ہیں، فلاں بھی آتے جاتے رہتے ہیں. اور یہ ان کا ایکچولی سوچنے کا انداز ہے.
اور یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ایک دفعہ بریگیڈیئر صاحب سے بات ہوئی تو وہ بھی یہ کہتے ہیں یار سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں, ادارہ تو ادھر ہی ہے نا. ان کی یہ سوچ ہی ہے کہ ہم جرنیلوں کا قبضہ ہے, ہم ادھر ہی ہیں, سیاستدان یعنی ان کے خیال میں عمران خان ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک تو ہم نے چلانا ہے. تو اس کو سمجھیں. سو فوج ایک کانسٹنٹ ہے, باقی سب عارضی اور قابل قربانی ہے. 1950 کی دہائی میں فوج نے اسٹریٹجک پالیسی پر قبضہ کر لیا. 1960 کی دہائی میں صنعتی پالیسی پر قبضہ کر لیا. 1970 کی دہائی میں نظریاتی پالیسی پر قبضہ کر لیا. 1980 کی دہائی میں مذہب کو ریاستی ہتھیار بنا لیا. 1990 کی دہائی میں میڈیا, زمینوں اور جائیداد پر قبضے. 2000 کی دہائی میں عدالتی انجینئرنگ اور کارپوریٹ فائنانس. 2010 کی دہائی میں ڈیجیٹل نفسیاتی جنگ اور سیاسی جماعتوں کی تیاری. اور 2020 کی دہائی میں ہائبرڈ نظام کو عملی ڈیفیکٹو سے قانونی ڈیجورے بالادستی میں بدل دیا. آج پاکستان ایک قابض کارپوریشن ہے جس کا بورڈ آف ڈائریکٹر GHQ راولپنڈی ہے. صنعتی نیٹ ورک اور مالیاتی گٹھ جوڑ. بڑے بڑے جو بلڈرز ہیں, جو بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں, میں نام جان کے نہیں لے رہا کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرابلم بن جاتا ہے, کیونکہ یہ جسٹ میں ایک تحریر پڑھ رہا ہوں. سو بلڈرز, اور جب میں کہتا ہوں صنعت کار تو آپ سمجھ جائیں گے نام سے. یہ کارپوریٹ طبقے یہ آزاد نہیں تھے, یہ سب ان کے معاشی سامراج کے معاون اثاثے تھے, یعنی کمپنی کے معاون اثاثے تھے. انہیں کیا ملتا تھا؟ تحفظ, زمینیں, ریاستی وسائل, ٹیکس میں رعایتیں, پالیسی میں نرمی, کالا دھن سفید کرنے کے راستے اور مارکیٹ کی ضمانت. اور بدلے میں کمپنی کو کیا ملتا تھا؟ منی لانڈرنگ کے ذرائع, دولت کے محفوظ ٹھکانے, سویلین نقاب اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے فنڈز. یہ کرپشن نہیں, یہ ریاستی سرمایہ داری کا منظم کارٹیل ہے جو بندوق کی نالی پر نافذ ہے. ثقافت اور ذہنوں پر قبضہ کیسے ہوا؟ جب بیوروکریسی, سیاست, عدلیہ اور معیشت پر قبضہ مکمل ہو گیا تو آخری میدان تھا تخیل اور شعور. بار ایسوسیشنز پر قبضہ تاکہ ججوں کو بلا واسطہ نہیں بلکہ بالواسطہ قابو کیا جا سکے. شوبز کو بدل دیا گیا نفسیاتی آپریشنز کے قومی تھیٹر میں. کھیلوں کو بنایا گیا قوم پرستی اور فوج پرستی کو نرم بیانی میں پھیلانے کا ذریعہ. فوجی ڈرامے تفریح نہیں, یہ اجتماعی ذہن سازی کے اوزار ہیں. جو یہ عقیدہ پختہ کرتے ہیں کہ فوج اخلاقی طور پر اعلیٰ, ذہنی طور پر برتر اور حکمرانی کی واحد حقدار ہے. ٹی وی چینل بنائے گئے عوامی رضامندی پیدا کرنے کے لیے, یوں ایک پوری قوم کو مستقل طور پر غیر مؤثر کر دیا گیا ان کے جذباتی شعور اور تاریخی حافظے کو کنٹرول کر کے. اور یہ سب ہوا ہے کیونکہ ہم بھی تو ایسی برین واش تھے نا, تو یہ سب ایسی تسلسل چلا ہے. عمران خان نے جب تک آنکھوں کا آپریشن نہیں کیا تھا. ریاست کی مکمل گرفت. پاکستان نہ جمہوریت ہے, نہ آزاد منڈی کی معیشت, نہ حقیقی وفاق. یہ ایک سیکیورٹائزڈ استحصالی ریاست ہے. آئینی روح, سیاسی مقدر, بیانیے کی تخلیق, عدالتی نظام, معاشی کرایہ داری اور قومی یادداشت کا ڈھانچہ. جب تم سیاست, صنعت, میڈیا, ثقافت, عدالت, بیوروکریسی, تعلیم اور کھیل سب پر قبضہ کر لو تو ملک پر قبضہ خودکار ہو جاتا ہے. تو میرے پاکستانیوں, یہ تحریر مجھے اچھی لگی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی سنا دوں کہ ہم ایک قبضہ گروپ کے ساتھ نبرد آزما ہیں جو ہمیں انسان بھی نہیں سمجھتا. یقین مانے کہ اگر میں ان کے سامنے آ جاؤں, یہ مجھے گولی مارنے سے پہلے ایک سیکنڈ سوچیں گے بھی نہیں, یار یہ انسان ہے, اس کے کوئی رشتہ دار ہوں گے, اس کے کوئی اپنے ہوں گے, اس کی کوئی ذمہ داریاں ہوں گی, کچھ لوگ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوں گے, یہ کچھ لوگوں کے لیے زندگی ہوگا. نہیں سوچیں گے, مار دیں گے. تو ہم ان لوگوں سے نبرد آزمائیں. سو آپ ان سے نرمی کی امید نہ کریں. میں آپ سب لوگوں کو یہ کہتا ہوں, یہ لڑائی بڑی لمبی چلنی ہے. جو کچھ انہوں نے آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا, یہ لمبی چلنی ہے. تا وقت ہے کہ یہ شکست کھائیں گے, نظام اپنے بورڈ سے ان کے اوپر گرے گا. کیونکہ مجھے جو گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے, لاوا ضرور پکا ہوا ہے, لیکن سوائے خیبر پختونخوا کے میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے نکلنے کا جوش کہیں بھی نہیں ہے. خیبر پختونخوا جہاں حکومت ہی ان کی اپنی, وہ بھی نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بار بار. یار ان کی تو حکومت ہے, وہ سکون میں ہے کم از کم. وہاں پہ تو اس طرح چھاپے نہیں پڑتے, وہاں تو اس طرح گھر نہیں توڑے جاتے, وہاں تو اس طرح لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا. وہاں تو سکون ہو جانا چاہیے. وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں پھر, یار اپنے ملک کے لیے ہم قربانی دیں گے. اور انہی لوگوں کو مارنے کے لیے کمپنی ڈرون حملے بھی کرتی ہے. پھر ڈرون حملہ ہوا ہے, ڈرون حملے بھی جاری ہیں. تو آپ ذرا سوچیں کہ حالات کس نہج پر آ چکے ہیں, اور ہم کس طرح آنکھیں کھلنے کے بعد
اپنی آنکھوں کے سامنے ایک قابض گروہ کو، ملک کو تہس نہس کرتا دیکھ رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ بے بسی سی بے بسی ہے. لیکن آپ نے پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہم یہ مشکلیں سہیں گے اور مزاحمت جاری رکھیں گے تو ہمیں اس کا صلہ ملے گا. ہم اگر اس کو قبول کر لیں گے جیسے ہم نے 78 سال کیے رکھا تو ہم پہ یہ مسلط رہے. ہم اب اس کو قبول نہیں کریں گے، مزاحمت جاری رکھیں گے، یہ ہٹ جائے گا ہمارے اوپر. یہ ظلم جبر ختم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں کر سکتے یہ کوئی. یار مجھے ایک بات بتائیں، میں بار بار یہ چیز دہراؤں گا آگے. اگر میں کنٹرول میں ہوں، اگر میں بہادر ہوں، اگر ادارہ میرے ساتھ کھڑا ہو، اگر سب عالمی اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہو، میں استثناء کیوں لوں گا؟ مجھے بتائیں. دیکھیں نا، ٹرمپ آپ کے ساتھ، نیتن یاہو آپ کے ساتھ، سارے عرب بادشاہ آپ کے ساتھ، برطانیہ آپ کے ساتھ، ہر کوئی آپ کے ساتھ ہے. پاکستان میں آپ کہتے ہیں جی ادارہ میرے پیچھے کھڑا ہے، 7.5 لاکھ جس طرف میں گردن کرتا ہوں وہ اس طرف کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. سارے سیاستدان آپ کے بوٹوں کے نیچے تلوے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں سوائے عمران خان کے. آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ یہ ڈر بتاتا ہے کہ مشکلیں آپ کی ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. یہ یاد رکھیے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو اور سب کے سننے